एहतराम होता था, कैसे उनकी इज्जत होती थी। उलमा सलफ के नजदीक जो अहले इल्म होते थे, उन अहले इल्म की कदरदानी का मेयार क्या था, वो कैसे कदर किया करते थे, इज्जत किया करते थे। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु जब ऊंट पे सवार होके आते थे, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ते और उनके उनके ऊंट की नुकैल थाम लेते और कहते, हा कदा उमिरना अन नफ़अल बिउलमाइना, हमें हुक्म है कि हमारे उलमा के साथ हम इसी तरह से इज्जत और एहतराम का मामला, वो भी हजरत इब्ने अब्बास के साथ वैसे ही करते थे और कहते थे, हा कदा उमिरना अन नफ़अल बिअहली बैत रसूलिना। हजरत ज़ैद बिन साबित भी वही एहतराम इब्ने अब्बास का, ये कहकर कि आप अहले बैत में से हैं और अहले बैत की इज्जत और एहतराम का हुक्म हमें है। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु इब्ने ज़ैद बिन साबित की इज्जत ये कह के करते थे कि आप तो हमारे उलमा में से हैं और आपकी इज्जत हमें इसलिए करनी, आपके इल्म के सबब, आपके आलिम होने के सबब। खिलाफत अब्बासिया में खलीफा अब्बासी हारून रशीद एक मरतबे रिक्का आमद हुई। रिक्का का जो शाही महल था, रिक्का के उस शाही महल में हारून रशीद उसके बाला खाने में सैरो तफरी कर रहे थे, साथ में लौंडी भी थी। देखा कि भीड़ है, कुछ भीड़ जमा हुई है, सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं। हारून रशीद को जुस्तजू हुई कि मालूम किया जाए कि आखिर ये भीड़ किस लिए जमा हुई है। हारून रशीद को बाद में पता चला कि असल में ये भीड़ अब्दुल्ला बिन मुबारक आए हुए हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक दूसरी सदी हिजरी के जाने माने मुहद्दिस, जाने माने जाहिद, आबिद, मुहद्दिस, फकीह, बड़े अल्लाह वाले, बड़ी नेक सालेह मुत्तकी और बुजुर्ग शख्सियत। हारून रशीद को पता चला कि अब्दुल्ला बिन मुबारक आए हुए हैं और अब्दुल्ला बिन मुबारक से मुलाकात के लिए ये अवाम का सैलाब उमड़ आया है। ये सुनना था कि हारून रशीद के साथ उनकी जो लौंडी थी, उसने हारून रशीद से कहा कि बादशाह सलामत, सच कहूं बादशाह आप नहीं, वो है जो लोगों के दिलों पे हुकूमत करता है। मोहतरम भाइयों, सच्ची बात है, आलिम वक्त का बेताज बादशाह होता है, आलिम समाज का बेताज बादशाह होता है। उसकी हुकूमत लोगों के दिलों पे होती है, वो लोगों के दिलों पे हुकूमत करता है। अल्लाह अकबर, ये कितना बड़ा एजाज है, कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है जब एक आलिम मेहराब में खड़ा होता है। वही से थे इमाम, अल्लाह अकबर कहता है, लोग नमाज शुरू करते हैं, अल्लाह अकबर कहता है, रुकू में जाते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहता है, सब उठते हैं, अल्लाह अकबर कहता है, सब सजदे में जाते हैं। और पीछे नमाज पढ़ने वालों में शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर भी होगा, तालीम याफ्ता तबका भी होगा, बड़े बड़े असातिज़ा भी होंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी होंगे, कानूनदान भी होंगे, लॉयर भी होंगे। मस्जिद में आने के बाद वो सब के सब मुक्तदी बन गए। अस्पताल में डॉक्टर इमाम था, स्कूल और कॉलेज में हमारा जो उस्ताद है वो इमाम था। सबका मकाम और मर्तबा अपनी जगह, लेकिन अल्लाह के घर में इबादत के लिए जैसे ही इकट्ठा होते हैं, यहाँ सब पीछे हो जाते हैं। डॉक्टर पीछे, लॉयर पीछे, कानूनदान पीछे, ताजिर पीछे, मालदार पीछे, अमीर पीछे, सब पीछे, इमाम आगे रहता है। अल्लाह अकबर, ये अजमत है इल्म की, ये अजमत है कुरान की। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत का मेयार ही ये बताया, या उम्मुल कौम अक़रउहुम लिकिताबिल्लाह, जिसको कुरान मजीद सबसे ज्यादा याद हो, जिसको कुरान मजीद सबसे ज्यादा हिफ्ज हो, इमामत का हक भी उसे है, मेहराब में उसे खड़ा किया जाएगा। मोहतरम भाइयों, मैं आखिरी में कुछ बातें उलमा के हुकूक के हवाले से कहकर अपनी गुफ्तगू समेटने की और खत्म करने की कोशिश करूंगा। मकाम और मर्तबे पे गुफ्तगू जो है बहुत तवील हो सकती है,
اور یہ موضوع ایسا ہے جس پہ بارہا روشنی ڈالی جاتی ہے، اور امید ہے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اور میں نے جو بھی نصوص بتائے وہ کوئی نئی باتیں نہیں، بارہا آپ اہل علم سے سن چکے ہیں۔ لیکن اہم پہلو جو ہے نا حقوق کا، کچھ باتیں حقوق کے سلسلے میں بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ جو معاشرہ علماء کے حقوق ادا کرتا ہے وہ معاشرہ بڑا سرخرو ہوتا ہے۔ کیا ہے یہ حقوق؟ حقوق کی بھی ایک فہرست ہو سکتی ہے، میں 4-5 حقوق ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلا حق تو یہی عزت و احترام، ادب، علماء کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، علماء سے مسائل پوچھتے ہوئے، علماء سے علم حاصل کرتے ہوئے، ہر پہلو ہر لمحہ ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا جائے، عزت کا معاملہ کیا جائے، احترام کا معاملہ کیا جائے، اس لیے کہ آپ حقیقت میں علم کی عزت کر رہے ہیں، علم کا احترام کر رہے ہیں، علم کے ساتھ ادب کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ایک عالم کے ساتھ بے ادبی، یہ علم کے ساتھ بے ادبی، ایک عالم کی توہین، علم کی توہین۔ علماء کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کیجیے ہمیشہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو درجات ہیں ان کو ملے ہوئے، یہ اللہ کی جانب سے ملے ہوئے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایمان کے ساتھ جو علم حاصل کر لے اللہ رب العالمین انہیں رفعتیں عطا کرتا ہے۔ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا۔ جو علم حاصل کر لے اسلام ان کے رتبوں کو بہت بلند کرتا ہے۔ تو لہٰذا عزت کا معاملہ کیجیے، احترام کا معاملہ کیجیے، مجلس میں احترام سے بیٹھیے، مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھیے، سوال کرنا ہو احترام سے کیجیے۔ علماء کا امتحان لینے سوال نہیں کرنا، ہاں علماء کو آزمانے کے لیے سوال نہیں کرنا، کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے سوال نہیں کرنا، کتنے پانی میں ہے جانچنے کے لیے سوال نہیں کرنا، ان کا علم کتنا گہرا ہے دیکھ نہیں، سوال کیا جاتا ہے جاننے کے لیے۔ وہ کام علماء کا ہے، کس کے علم کو جانچنا وہ علماء کا کام ہے، وہ علماء کی ذمہ ہے۔ آپ کا کام ہے جو مسئلہ نہیں معلوم ہے وہ پوچھیے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ تو لہٰذا عزت اور احترام کا معاملہ کیجیے علماء کے ساتھ۔ دوسری چیز، علماء کی امانت علماء کو دیجیے، علماء کی امانت غیر علماء کے حوالے نہ کیجیے۔ ممبر علماء کی امانت ہے، ممبر پہ غیر عالم کو نہ کھڑا کیجیے۔ محراب علماء کی امانت ہے، محراب پہ علماء کو کھڑا کیجیے۔ منصب افتاء علماء کی امانت ہے، منصب افتاء علماء کو دی۔ آپ دیکھو دین کی خدمت کرنے کا حق سبھی کو ہے، سبھی دین کی خدمت کرے، آپ استفادہ سبھی سے کیجئے، لیکن جو اتھارٹی ہے دین کے معاملے میں وہ ہمیشہ عالم کی ہونی چاہیے، اور وہ عالم ہوتا ہے، عالم کو اس کا یہ حق دیجئے، معاشرہ بہکے گا نہیں۔ فتوے پوچھے جا رہے ہیں حلال اور حرام کے، اور وہ بھی گہرے مسائل ایسوں سے جو عالم نہیں ہے، جو عربی زبان جانتے نہیں ہیں۔ یہ معاشرے کی بہت بڑی بھول ہے۔ میں معاف کرنا، میں کسی کی خدمت کی میں حوصلہ شکنی نہیں کر رہا ہوں، دین کی خدمت سبھی کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، ہر ایک اپنے دائرے کے اندر رہ کر خدمت کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ حلال و حرام کے فتوے اور گہرے مسائل پہ گفتگو کرنا یہ کبار علماء کا کام ہے، ان کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ علماء کی امانت علماء کو دیجیے، اور ایسی چیز میں عالم پر کبھی غیر عالم کو ترجیح نہ دی۔ ایک عالم کا حق یہ بھی بنتا ہے کہ عالم سے اگر کبھی غلطی ہو جائے، دیکھو ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے، لِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٍ وَلِكُلِّ صَارِمٍ نَبْوَةٍ، ہر شہ سوار کبھی نہ کبھی ٹھوکر کھائی جاتا ہے، کوئی معصوم نہیں۔ انبیاء کی بات، عالم سے غلطی ہو جائے گی، کبھی غلط مسئلہ نکل گیا زبان سے، جی غلطی جب بھی ہو جائے، اور یا پھر اس کی ذاتی زندگی میں سمجھیے، عالم کو تو بالکل بیدار ہونا چاہیے،
اور معاشرے کا سب سے اچھا انسان ہونا چاہیے اخلاق، کردار اور عمل میں، لیکن پھر یہ انسان ہے، اگر غلطی ہو گئی عذر تلاش کیجئے، ان کی غلطیوں کی تشہیر نہ کیجئے. کسی عالم سے غلطی ہو گئی، پورے احترام کے ساتھ اس کے غلط قول کو، غلط فتوے کو چھوڑ دیجئے، توہین نہ کیجئے. علماء کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ جب علماء سے پوچھتے ہیں، استفادہ کرنے جاتے ہیں، تو لا ادری کہنے کا حق دیجیے عالم کو. ضروری نہیں کہ آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ بتائے، ضروری نہیں کہ ہر عالم ہر مسئلہ جانے. اسی لیے عالم کو یہ حق دیجیے کہ جو مسئلہ اسے نہیں معلوم ہے اس پر وہ برجستہ کہے اور نڈر ہو کے کہے مجھے نہیں معلوم. اور جو عالم لا ادری کہتا ہے آپ سے مجھے نہیں معلوم، بعد میں بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا، اس عالم کی عزت کرو، وہ اللہ سے ڈرنے والا شخص، جس کی زبان پہ لا ادری کبھی نہ آئے، کبھی نہ آئے، بس فتوے دیے جا رہا ہے، فتوے دیے جا رہا ہے، جی اندازے سے بس تیر چلائے جا رہا ہے. تو ایسے شخص سے محتاط ہو جائے. ہم نے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو لا ادری کہتے ہوئے سنا، ہم نے شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کو لا ادری کہتے ہوئے سنا، اور آج بھی آپ مسجد نبوی میں جائیے، شیخ کے حلقہ درس میں شاید کوئی دن ایسا نہ گزرے یا کوئی ہفتہ ایسا نہ گزرے جس میں لا ادری کا یہ جملہ شیخ محترم سے آپ سے سننے کو نہ ملے. یہ اساتین علم، یہ وقت کے محدث، یہ وقت کے ربانی علماء، جن کے حلقہ درس میں بیک وقت سینکڑوں ہزاروں مستفیدین ہوتے ہیں، اور کس شان سے وہ لا ادری کہتے ہیں. ایک تو یہ ان کا تقوی ہے، اور دوسرا معاشرہ ویسا ہے. وہ معاشرہ لا ادری کہنے سے وہاں کی عوام ایسی ہے کہ عالم ان کی نظروں میں گر نہیں جاتا اور بڑا ہو جاتا ہے. اس لیے محترم بھائیوں، کوئی بھی عالم کہے مجھے نہیں معلوم یا بعد میں بتاتا ہوں، سمجھ جاؤ وہ امانت داری سے علم کو آپ تک پہنچا رہا ہے، امانت داری سے فتویٰ دے رہا ہے. اور جس کی زبان پہ کبھی لا ادری نہ آئے، ڈرو ایسے شخص سے علم حاصل کرتے. ایک اور چیز، ایک اور بات علماء کے حقوق میں سے کہ علماء کی ہیبت برقرار رکھنا چاہیے. دو طبقے ہیں لوگوں کے دلوں میں، ان دو طبقوں کی ہیبت برقرار رہنی چاہیے. ایک ہے علماء اور ایک ہے حکمران. یہ دو طبقے ایسے ہیں، ان دو طبقوں کی ہیبت جب تک عوام کے دلوں میں رہے گی، معاشرے کو بڑا خیر حاصل ہوگا. اگر ہم نے علماء کی توہین کر کے، حکمرانوں کی توہین کر کے، علماء کے خلاف برملا بولنا، حکمرانوں کے خلاف برملا بولنا، لوگوں کے دلوں سے اگر ان دو طبقات کی ہیبت ہم نے ختم کر دی، معاشرے میں فساد کے بڑے دروازے کھل جائیں. اس لیے علماء اور حکمران، ان دو طبقات کی ہیبت لوگوں کے دلوں پہ قائم رہنی چاہیے. کبھی کسی عالم کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیجئے جس سلوک سے علماء کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے رخصت ہو جائے. اور پھر اسی سے ملتی جلتی بات، جب کبھی کسی بھی عالم کے سلسلے میں منفی تبصرہ سنے، کوئی ان کی شان میں تنقید کر رہا ہے، تو یاد رکھیے عالم کا حق ہے آپ پر کہ آپ دفاع کریں ان کی جانب سے، دفاع کریں. کوئی ناحق گفتگو کر رہا ہے کسی عالم پر، بیجا گفتگو کر رہا ہے، بیجا تنقید کر رہا ہے، اور آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے خاموش بیٹھے، نہیں. علماء کا حق ہے. شریعت تو بھائی ہمیں یہ حکم دے دی، یہ تعلیم دے دی. ایک عام مسلمان اگر کوئی شخص خواہ کسی عام مسلمان کی عزت نیلام کر رہا ہے، کسی عام مسلمان کی توہین کر رہا ہے، خواہ بیجا تنقید کر رہا ہے، شریعت ہمیں حکم دے دی ہے کہ اس کا دفاع کریں ہم، اگر ہم مثالی مومن ہیں. جب عام مسلمانوں کا یہ حق ہے تو عالم بدرجہ یہ حق رکھتا ہے، تو دفاع کیجئے. اور آخری بات جسے کہہ کر اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں اور سمیٹنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے آج کل لفظشیں ہو جاتی ہیں، لیکن افسوس ہے ایک طبقہ ایسا ہے جن کی مجلسوں میں سوائے علماء کی غیبت کے کوئی اور چیز. جب وہ جمع ہوں گے علماء کی غیبت، جب وہ بیٹھیں گے کسی نہ کسی عالم پہ تنقید تبصرہ، علماء کا کام علماء پہ چھوڑیے، کس پہ جرح کرنا ہے، کس پہ تنقید کرنا ہے.
یہ ضروری ہے اور یہ کام علماء کا ہے. عام نوجوان جی اور ان کی مجلسوں کا موضوع ہی یہ رہے علماء پہ جرا، علماء پہ تنقید. میں ایسے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا سلف نے جو کہا اتقوا لحوم العلماء فإن لحومهم مسمومہ، علماء کا گوشت کھانے سے بچو کہ علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے. مطلب زہر کھا جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. علماء کی غیبت کرنا علماء کے گوشت کھانے کے برابر ہے. غیبت تو عام مسلمان کی بھی نہیں ہونی چاہیے جائے کہ علماء کی ہم غیبت کریں. سمجھ رہے نا؟ ہاں کسی کے اندر شر ہے اس شر سے آگاہ کرنا بھی ضروری ہے اور یہ کام علماء کا ہے. کبار علماء کا، ان پہ چھوڑیے. یہ کیا ہے کہ ہماری مجلسوں میں ہمیشہ موضوع یہی رہے، جب بھی دو افراد جمع ہو اور کسی عالم پہ بحث کریں گے نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ، اور بسا اوقات وہ عالم ایسا ہوگا کہ اسی کے ذریعے ان کو اللہ نے ہدایت دی ہو اور اسی پہ جو ہے وہ جرح کرتے ہوں گے. یہ ایک فتنہ ہے، اس سے بچیے. میں چونکہ میٹنگ میں نے تاخیر سے جوائن کیا ہے تو میں زیادہ بولنے کا حق بھی نہیں رکھتا ہوں اور شاید میں زیادہ بول چکا ہوں. میں اللہ معاف کرے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اگر اس میں کچھ خیر ہے تو رب العالمین مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی بات غلط میری زبان سے نکلی ہو تو یہ شیطان کی جانب سے ہے، اللہ معاف کرے مجھے. میں شکر گزار ہوں جدہ جالیات کے تمام ہی ذمہ داران کا، خصوصاً فضیلت الشیخ عنایت الرحمان مدنی حفظہ اللہ کا کہ جنہوں نے یہ موقع، یہ ذرعی موقع اور یہ سعادت مجھے بخشی. اللہ رب العزت ہم سب کو ہم جو بھی کہتے اور کرتے ہیں اس میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی منفی جذبات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں رب العالمین اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اس کے انجام سے اللہ تعالیٰ بچائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر، کثر اللہ خیرکم، یسر اللہ امرکم، متعکم بالصحة والعافیہ، رزقکم اللہ، رفع اللہ شانکم، اعز اللہ مقامکم، جعل اللہ هذا العمل في موازین حسناتکم. اللہم جزاک اللہ خیر شیخ. شکراً شیخ محترم، شکراً، احسن اللہ علیکم، شکر اللہ لکم، غفر اللہ لنا ولکم. اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ. ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حافظہ اللہ